وہ روشنی جو تاریکی کو مٹاتی ہے، وہ نور جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ یہ سفر اسی روشنی کا ہے، ہمارے دل میں جلتی امید کی شمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں، محبت کا حق ادا ہوتا ہے کردار سے۔ یہی تو ہمارا نام ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے غلام ہیں۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کو سلام پہنچے، نفس نفس کو درود پہنچے، نظر نظر کو سلام پہنچے۔ ہر دور میں انسان نے ہدایت کی تلاش کی اور روشنی کی چاہ کی، مگر یہ وہ گھڑی تھی جب کائنات کے مالک نے اپنی سب سے بڑی نعمت کو اس دنیا میں بھیجا۔ ایک ایسی نعمت جو صرف انسانوں کے مالک نے اپنی سب سے بڑی نعمت کو اس دنیا میں بھیجا، جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس نعمت نے ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں اور ہماری روحوں کو کس طرح منور کیا؟ جی حضرت، آج ہم بات کریں گے آمد رسول کی، اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ یہ مہینہ محبتوں کا، پیار کا، اپنائیت کا، ایک دوسرے کے احساس کا، ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرنے کا مہینہ ہے۔ یوں تو تمام مہینے سب ایک جیسے ہیں۔ اسی مہینے کے آغاز کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے اس پروگرام میں علماء کرام اور ثنا خواں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ہم بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کہاں کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم
हो करम। वक़ास अहमद कादरी साहब हम्द बारी ताला पेश करे थे, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे इस रबी अव्वल की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और वो हज़रात जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो भी हज़रात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रबी अव्वल जो कि आमद रसूल के हवाले से हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम हमने जो डिज़ाइन किया, वो उस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले उनका तारुफ़ आपके सामने पेश करूँ और फिर इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और 63 बुक्स के तसानीफ़ के ये राइटर्स भी हैं माशाअल्लाह, इन्होंने लिखी है इस्लामी हवाले से। और हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है, मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ कि हमारे ये जो उलमाए कराम है ये हमारे लिए एक एसेट्स की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए सरमाया है। मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाए वो नो डाउट अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हाफ़िज़ मौलाना मोहम्मद हारून माविया साहब, जो कि इदारा जामतुल हसनैन बानी के मोहतरम और उस्ताद हैं। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे दूसरे मेहमान हैं मेरे बाएं जानिब, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें भी बड़ी बहुत ही प्यारे अंदाज़ है इनका गुफ्तगू का, और स्कॉलर्स भी है, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, हमारे कई प्रोग्राम की ज़ीनत बने, मुफ्ती मोहम्मद अमजद चौधरी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आपने इब्तिदा के अंदर ही हमारे सना ख्वां मोहम्मद वक़ास अहमद कादरी साहब को हम्द बारी ताला जो उन्होंने पेश की उन्हें आपने सुना और बहुत प्यारा कलाम उन्होंने पेश किया। और हमारे एक और सना ख्वां जो यहाँ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़्फ़ार रहीम साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह जिस तरीके से आज का हमने जो मौजू का इंतख़ाब किया वो आमद रसूल कायनात की सबसे बड़ी नेमत, ये हमने आज का मौजू का इंतख़ाब किया। इस हवाले से आप क्या फ़रमाएँगे कि आमद रसूल और कायनात की सबसे बड़ी नेमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम भाई काबिल एहतराम सलीम साथियानी साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, दावत देते हैं और ऐसे माशाल्लाह प्रोग्रामों में, बाबरकत प्रोग्रामों में हमें बैठने की सआदत हासिल होती है। अल्लाह ताला आपको शाया निशान अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मौजू बड़ा अज़ीम है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये बात हमारी अपनी नहीं, ख़ुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसको बयान फरमाया। इरशाद बारी ताला है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला यहाँ पर एहसान जतला रहे हैं। अल्लाह ताला एहसान जतलाते नहीं हैं, बेशुमार अल्लाह ने नेमत अता फ़रमाई। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने तो इतनी नेमतें हमें दी कि उनका शुमार मुमकिन नहीं, और किसी भी नेमत को अल्लाह ने जतलाया नहीं। लेकिन ये नेमत जो आमद रसूल की नेमत है, इसको अल्लाह ने जतलाया कुरान में। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर यह एहसान फरमाया कि इन मोमिनीन में से ही अल्लाह ने एक नबी भेजा, मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती, जो अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाता है, वयुज़क्कीहिम, और दिलों का तज़किया करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे बड़ी नेमत हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे तख्लीक़ कायनात बनकर तशरीफ़ लाए। बिल्कुल, हमारे नबी की वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद अता फ़रमाया। आज दुनिया में जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो सब हमारे नबी के सदक़े। मैं यूँ कहूँ कि आसमानों को बुलंदियाँ मिली, ज़मीनों को वसातें मिली, समंदरों को खरोश मिला, दरियाओं को तुग़यानियाँ मिली, समंदरों को जलाल मिला और ज़मीन को वसातें मिली, कलियों को महक मिली, असाफिर को चहक मिली, बागों को जमाल मिला, बुलबुल को तरन्नुम मिला और कायनात को हुस्न मिला, बाग को जमाल मिला। ये सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े। मैं इससे भी आगे बढ़ूँ,
حضرت آدم علیہ السلام کو اخلاق ملے ہمارے نبی کے صدقے، شیشہ علیہ السلام کو معرفت ملی، نوح علیہ السلام کو جوش و تبلیغ ملا، ابراہیم علیہ السلام کو ولولہ توحید ملا، اسماعیل علیہ السلام کو ایثار ملا، اسحاق علیہ السلام کو تسلیم و رضا ملی، یعقوب علیہ السلام کو گریہ وزاری ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ملا، داؤد علیہ السلام کو آواز ملی، موسیٰ علیہ السلام کو جمال ملا، ہارون علیہ السلام کو جلال ملا، یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، یوشع علیہ السلام کو جہاد ملا، دانیال علیہ السلام کو محبت ملی، الیاس علیہ السلام کو وقار ملا، یوشع علیہ السلام کو جہاد ملا، اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، یحییٰ علیہ السلام کو پاک دامنی ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد و تقوی ملا۔ یہ جو بھی کچھ کائنات میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب حضور سرور کائنات کا صدقہ ہے۔ تو حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، اسی لیے کسی نے کہا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، وہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اور اسی کو ایک اور عاشق نے کہا، میں عرض کروں کہ حضور باعث تخلیق کائنات بن کر آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ کیا کہنے، وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، کیا بات ہے، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ بس آخری میں اپنا عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کروں کہ حضور کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی تو خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، پھولوں میں رنگ یہ پھیکا سا رہتا، پھولوں میں رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہاراں میں نکھت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، خدائی میں بھی انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہو۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ مولانا صاحب، بڑا پیارا کلام ان اشعار کے تھرو آپ نے جو ہے ساری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ نو ڈاؤٹ بہت اچھا انداز تھا آپ کا، اور یہ جب ہمارے ناظرین بھی سنیں گے کہ ان کی روحوں کو بڑی تسکین پہنچے گی۔ آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی کچھ ایک آدھ جملے یاد آ رہے ہیں کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی تو عادت عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر، کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ امجد صاحب، چشتی صاحب، نو ڈاؤٹ آپ ہمارے کئی پروگراموں کے اندر آئے اور بڑا پیارا انداز ہے آپ کا، بھی بڑا شفیقانہ انداز ہے، اور اسی انداز سے میں اس طرف تو ماشاءاللہ آمد رسول کی کچھ باتیں ہو گئی۔ اب میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے معاشرے میں کیا انقلاب برپا کر دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سلیم بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا آپ کا سوال ہے، اور اتنے پیارے پیارے لوگ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، اتنے کہتے ہیں بڑے بڑے سورج چاند ستارے موجود ہیں۔ یہ انسان کے اندر بہت اچھا انداز ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی نو ڈاؤٹ بڑے نجی چینل پہ ایک بڑے پیارے پیارے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں جو بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں، وہ کون ہے جو ہم آپ کے پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اور یہ اچھا انداز ہے کہ آدمی سامنے والوں کی ریسپیکٹ کے لیے، سامنے والوں کی عزت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا نیچا دکھاتا ہے۔ یہ میرے رب کو بھی پسند ہے، بہت اچھا آپ کا وہ انداز ہے کہ جس حوالے سے یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو وہ والا حساب ہے
کہ سورج کے سامنے چراغ جلا رہا ہوں، تو جس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، جہاں ایک طرف اتنی بڑی شخصیات، ٹھیک ہے، جو ایک طرف مجھ جیسا فقیر، بس صرف اس خیال سے کہ شاید میری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور رحمت و بخشش کا ساماں بن جائے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی ایک پہلو لے کے اس پر بات کرنا شروع کر دیں تو میری یہ رائے ہے، میرا یہ خیال ہے، راتیں بیت جائیں گی، دن بیت جائیں گے، ماہ و سال گزر جائیں گے، صحیح بات ہے، بلکہ یہ دنیا بھی ناکافی ہے، اور آخر میں جا کر ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک ہی جملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تبدیلیاں تو بہت آئیں، اور تبدیلی کا مطلب ہی انقلاب ہے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار جو ہیں وہ پیغمبر انقلاب ہیں کہ آپ کے آنے سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی، آمد سے پہلے ہی تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی آمد سے، آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا، کہ ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، جناب عبد المطلب جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، آپ کی تقریباً 100 کے قریب اونٹنیاں، آپ کے جانور ابرہہ نے پکڑ لیے۔ اب سب نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے جانور واپس لے کے آئیں۔ آپ اس کے پاس گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کی شخصیت کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ شخص آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے برابر بٹھایا۔ تو آنے کی غرض پوچھی تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے جانوروں کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو یہاں بیت اللہ پہ حملہ کرنے والا ہوں اور آپ جو ہیں اپنے جانوروں کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک بڑا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا گھر کی حفاظت گھر والا جانے، فرمایا گھر کی حفاظت گھر والا جانے، میں ان جانوروں کا مجازی مالک ہوں اور میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں، میں مہمان نوازی کرتا ہوں، اس لیے مجھے میرے جانور واپس کر دیں۔ فوراً آپ کے جانور واپس ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اس شخص کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کے جانور بھی واپس کر دیے، تو کہنے لگے ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر ایک عجیب روشنی تھی، ایک عجیب قسم کا نور تھا کہ جس کے روب و دبدبے سے میں عاجز آ گیا اور مجھے مجبوراً ان کی عزت کرنی پڑی۔ تو علماء لکھتے ہیں وہ نور، وہ روشنی، وہ روب و دبدبہ کیا تھا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ کیا بات، کیونکہ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، آپ سرور دو عالم پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو پہلی تبدیلی تو یہاں یہ آئی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے پرندوں سے کی، کیا بات ہے، کہ لوگ حیران ہیں کہ ایک طرف ایسا جانور کہ عرب والوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہ حیران و پریشان تھے، یہ کیا بلا آ گئی، یہ کیا چیز آ گئی۔ لیکن جب اللہ پاک نے اس کی حفاظت اپنے گھر کی چھوٹے چھوٹے جانور جنہیں ہم عرف عام میں ابابیل کہہ دیتے ہیں، ابابیلوں سے حفاظت کی، تو وہ اس طرح کہ ایک چھوٹا سا کنکر لاتے اور اس سے وہ ہاتھی زخمی ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کنکر جو تھا، وہ کنکر
ایسا تھا کہ جس کے اندر ایسا مادہ پایا جاتا تھا کہ جو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے اللہ۔ اور اسی سے ہی آگے چل کے سائنسدانوں نے یہ اخذ کیا کہ کوئی یہ بم وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں یہ بنائی جا سکتی ہیں جو حجم میں بہت چھوٹی ہوں اور کام زیادہ کریں، جس سے اللہ پاک نے ان جانوروں سے کام لیا، ان پرندوں سے کام لیا۔ کیا بات۔ یہ تو آپ کی آمد سے پہلے کی بات۔ اور اسی دوران بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم میرے بطن میں تھے تو اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے لیے پہاڑ بھی نرم ہو جاتے تھے، پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے، اور مجھ سے ایسی خوشبوئیں آتی تھیں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے کون سا عطر لگایا ہے، یا ہم آج کی زبان میں کہیں کون سا پرفیوم لگایا ہے، ایسی خوشبوئیں آتی تھی، اور میں کہتی تھی میرے پاس کہاں خوشبو کے پیسے۔ اور جس دن سرکار کی آمد ہونی تھی، آپ کی ولادت ہونی تھی، اس دن گھر کے اندر غربت کا یہ عالم تھا۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ بات کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ جی مجھے بریک کی طرف جانا اور پھر وہاں سے واپس آپ کی طرف آئیں گے۔ میں چند سیکنڈ کی یہ بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، ٹھیک ہے کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے، اس میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور جو پیدا ہونے والی ہستی ہے وہ سراج منیر تھی۔ اور اس دن اللہ پاک اگر چاہتے تو سورج کو حکم دے دیتے کہ آج تو نے نکلنا ہی آمنہ کے گھر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ یہ غریبوں کا ملجا و ماوا اس دنیا کے اندر آ رہا۔ بس پہ گفتگو مسلسل واپس آئیں گے۔ ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ کدے اڑدی سی کدے بہندی سی، او ڈگدی ڈہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، ان دی لگدی کیویں دیہاڑی سی جن دی داچی سب تو ماڑی سی، اس داچی دی جیری مائی سی ان دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی اتھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو سارے او پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، آخر او بوا ملیا ہے جتھوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے، رحمت دا جھولا جھولیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی ول جھاتی پائی ہے، ان باہوں نک اٹھایا پہلے سینے نال لگایا، آ تینوں نال لے جاواں میں، وہ کہندی آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جنہیں چن بھی کلمہ پڑھیا ہے، ساڑے ویڑے او چن چڑھیا ہے جنہیں چن بھی کلمہ پڑھیا ہے، او جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا، اوے لوری آپ سنیندی ہے نال صدقے واری جاندی ہے، بنو ساد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھن تو باہر آندی نہیں، سانو شکل وکھاندی نہیں، کتھوں کھاندی ہے کتھوں پیندی ہے، بولیے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو، نہ میں باہر آندیاں نہ کھاندیاں نہ پیندیاں، نہ جاندیاں کسے بھی پاسے نو، نہ جاندیاں کسے بھی پاسے نو، بس ویڑے وچ گھم لیندیاں، جدو مینوں بھکھ لگ جاندی ہے، جدو مینوں بھکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں، جدو مینوں بھکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ،
جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آقا سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، آقا سامنے آ جانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہم سب کو دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ محمد زوار رحیم صاحب کا بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ۔ اب میں اس سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب دنیا میں بے چینی اور اخلاقی گراوٹ ہے، اس حوالے سے حضور آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ اور آپ کے وہ جو اشعار والے انداز جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی اب جب بریک کی طرف بھی ہمیں جانا ہوا تو سب بڑے کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز سے آپ کرتے، تو وہ اشعار کا بھی تھوڑا سا اس گفتگو میں آ جائے، تڑکا ہو جائے تو اچھا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا ماہر القادری کے رنگ میں رنگ کر کچھ عرض کر دوں۔ جی، انہوں نے حضور کے عشق میں جھوم کر کہا اپنے تخیل میں، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ کیا بات۔ محترم سلیم بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس میں کوئی شک نہیں، اخلاقی گراوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب سے امت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا، حضور کی پیاری سنتوں کو چھوڑا، حضور کے طریقوں کو چھوڑا، غیروں کے طریقوں پر جب یہ امت آئی تو زوال کا شکار ہو گئی۔ دن بدن یہ امت قعر مذلت میں گرتی چلی گئی، تنکوں کی طرح بکھرتی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا، زنزر زمین کے جھگڑے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ خود کائنات کے امام نے اپنے بندوں کو سمجھایا، اگر کامیابی چاہیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین مشعل راہ ہے۔ جب تک امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقوں پر رہی، مسلمانوں نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، رہن سہن کو، اوڑھنے بچھیروں کو، تجارت کو، کاروبار کو، زندگی کے تمام معاملات کو حضور کے طریقوں پر رکھا، یہ امت سربلند رہی، کامیاب رہی۔ لیکن جب سے امت نے حضور کے طریقوں کو چھوڑا ہے، ہمیں یہ زبوں حالی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ دن بدن خرابیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیوں اس طریقے سے ہوا ہے یہ سارا سسٹم جو؟ جی سنی بھائی، اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس عشق رسول کے دعوے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عاشق رسول ہونے کا تو میں کہوں، لیکن جب ہمیں حضور کے طریقوں پر چلنا کا وقت آئے تو میں غیروں کے طریقوں پر چلوں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی کے طریقوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں
کہ جب حضور نہیں آئے تھے اس وقت بھی اخلاقی گراوٹ تھی، اس وقت بھی گھٹاٹوپ اندھیرا تھا، اس وقت بھی زر زمین کے جھگڑے عروج پر تھے، لیکن حضور آئے اور حضور کی رحمت عام ہوئی، حضور کی محنت کو قبول کیا گیا، حضور کی تعلیمات کو مانا گیا، تو پھر انقلاب آیا، تبدیلی آئی، لوگ بدل گئے، اور زندگیاں بدل کر وہ لوگ کائنات کے کامیاب ترین انسان بن گئے۔ مجھے یاد آ گیا کسی نے حضور کی آمد سے پہلے کے نقشے کو کھینچ کر اس بات کو یوں سمجھایا کہ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا تھا جہاں آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اچھا حضور، میں تھوڑا سا یہاں آپ کو روک رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بڑی پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ اس سب کے اندر اگر میں تھوڑا سا سوال کو اپنا یہ کروں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ مطلب یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ جو خود اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی یا کیا ہے؟ ہماری یہاں پہ کس کی کوتاہی ہے کہ جو اس کو صحیح طریقے سے مانیٹر نہیں کیا گیا؟ میری نظر میں یہاں انفرادی کوتاہی بھی ہے، اجتماعی کوتاہی بھی ہے۔ انفرادی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہر انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اجتماعی کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے وہ تعلیمی ادارے کہ جہاں سے رہنمائی ملتی ہے، ان تعلیمی اداروں میں بھی یہ فقدان نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اگر ان کے وجود میں حضور کے طریقے نہیں ہوں گے، اگر وہ حضور کے اخلاق پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آگے پیغام کیا جائے گا؟ تو میری نظر میں انفرادی کمزوریاں بھی ہیں، اجتماعی کمزوریاں بھی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر زندہ کر لیے جائیں، حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساءک، فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عن من ظلمک جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساءک جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ اخلاق محمدی ہیں۔ اگر حضور کے ان اخلاق پر عمل ہو جائے تو معاشرے میں تبدیلی آ جائے، یہ خرابیاں ختم ہو جائیں، یہ بگاڑ ختم ہو جائے۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے، آپ کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اگر اس ساری خرابیوں کو ختم کرنا ہے، اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنا ہے، تو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بنانا ہوگا، اور اتباع رسول بھی بنانا ہوگا، متبع بھی بنانا ہوگا، حضور کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب نبی کے طریقے زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اخلاقی گراوٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد و نصرت جو صحابہ اکرام کو ملی، آج بھی اللہ کی مدد و نصرت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ آپ کا کہنا یہ کہ انفرادی اور اجتماعی جو جہاں جہاں یہ خلا ہے، اس خلا کو کس طریقے سے پر کی جائے، اس پہ بھی بات کریں گے مفتی صاحب سے بھی۔ ناظرین، یہاں بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند ایک مرتبہ پھر 15واں جشن ولادت کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع اول کا، اس کا یہ پروگرام آپ جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جس طریقے سے لوگ آمد رسول کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کیوں نہ منائی جائے، کیونکہ میرے نبی جس نے اس کائنات کے لیے ایک ایسی چیزیں کر دی جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ عشق رسول کے حوالے سے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ کون سا کلام آپ پیش کریں گے موقع صاحب؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو،
آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، سو جا رحمت عالم میں، سو جا رحمت عالم میں، تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا۔ بہت شکریہ وقاص صاحب، بہت شکریہ، بہت پیارا کلام پیش کیا۔ امجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہماری آمد رسول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ لوگ بڑے پیارے انداز میں جشن مناتے ہیں میرے نبی کی شان میں، قصیدے اور ہر چیزیں عام سی ہے اس خاص مہینے کے اندر، تو کس طریقے سے منانا چاہیے؟ کیا اس کے اندر آپ کیا ترغیب کے حوالے سے بات کریں گے؟ سلیم بھائی، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اب کیا کریں کہ اتنا آپ نے اچھا ماحول بنا دیا ہے، نعتیہ شاعری ہو رہی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی ایک شعر سنا دوں۔ جی 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 بالکل۔ کہتے ہیں جی، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، اور حلیمہ تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بات ہو رہی ہے، اور آپ کی آمد واقعی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے، جیسے کہ ابتدا میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے احسان جتلایا سرکار کو اس دنیا میں بھیج کے، تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ احسان عظیم سے کم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا جہاں تک ہے، تو صرف یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہم لوگ صرف وہ والے ہو گئے ہیں کہ ربیع الاول والے مسلمان ہو گئے ہیں کہ جب تو ماہ ربیع الاول شروع ہوا تو ہماری تیاریاں شروع ہو گئیں، محبت عروج پہ چلی گئی، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوا تو ہماری محبت بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے، محبت رسول ایسی ہو جیسی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ اور حضور کیا چاہتے ہیں
کہ محبت کیسی ہو، تو وہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک سرکار نے فرمایا میں محبوب نہ ہو جاؤں آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک آپ میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان اور مومن میں یہ فرق ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو لیگلی مسلم ہے، کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان بن گیا، مومن وہ ہے کہ جس نے پھر اسلام کے اوپر چل کے دکھا دیا۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ میرے پیغام پر عمل ہو، جو میں نے پیغام دیا اس پہ عمل کرو، میری سیرت پر عمل کرو، میری صورت پر عمل کرو۔ یہ اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی آمد کا جشن یہی ہے کہ اس مہینے میں ہم پہلے سے زیادہ سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کریں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینے کو فتح کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنگ کی یا میں نے کوئی لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا، نہیں، مدینے کے بارے میں کیا فرمایا، فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینہ فتح کیا۔ تو اخلاق کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اخلاقیات ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد کر رہے ہیں۔ اختلاف ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام میں اختلاف کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائے ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ نے کس طرح سے اختلاف کرنا ہے، اس میں آپ نے کس طرح سامنے والے کی عزت رکھنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ایک مومن کا احترام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ وہ شخص جس کے سینے میں ایمان ہے، جو محبت رسول رکھتا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کی عزت اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بیت اللہ سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے، اور ہم مسلمان کی عزت پامال کر رہے ہوتے ہیں اور نعت شریف پڑھ کے کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ کہ یا رسول اللہ آپ آ رہے ہیں، آپ کی آمد کی بڑی ہمیں خوشی ہے، لیکن آپ کا کہنا نہیں ماننا، ایسا نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کا کہنا مانے، اصل یہ چیز ہے۔ باقی اپنی جگہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی سیما میں ہے، آپ کی آمد بھی سیما میں ہے، تو اس لیے یہ آپ کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ ہم لوگ جیسے کہ یہ محفلیں سجاتے ہیں، سیرت پہ بات کرتے ہیں، یہ در حقیقت ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں تشریف لائے تھے، اب آپ کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، گویا کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا۔ محمد زوار رحیم صاحب سے ہم آخری کلام سنیں گے اور پھر حضرت آخری کے اندر آپ سے دعا کی درخواست ہوگی۔ جی محمد زوار رحیم صاحب، سب مل کر درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔
سب سے اعلیٰ ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا لا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زوار رحیم صاحب بہت شکریہ، امجد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ وقاص قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ مولانا ہارون صاحب جو خاص طور پہ ہمارے میر پخاس سے تشریف لائے ماشاءاللہ، تو حضور آخر میں دعا اور اس کے بعد جو ہے ہم اجازت چاہیں گے۔ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور آخر میں ہم دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جشن آمد رسول کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور یہ مہینہ محبتوں کا، پیار بانٹنے کا، اور ایک دوسرے کے درس دینے کا، اور ایک دوسرے کو مثالی بنانے کا، اور ایک سچے مسلمان ہونے کا مہینہ۔ یہ مہینے کے اندر ہم صرف مخصوص، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم صرف مخصوص مہینہ نہ کریں، بلکہ ہر وہ دن میرے نبی سے محبت کرنے والا ہو، ہر وہ لمحہ میرے نبی سے پیار کرنے والا ہو، وہ ہر رات جو میرے نبی سے درود کے ساتھ سونے والی ہو، ہر صبح جو اٹھنے والا ہو وہ درود کے ساتھ اٹھنے والا ہو۔ تو یہ محبت جو ہے ہمیں عام کرنی ہے کہ جہاں بھی جائیں، جس جگہ پہ بھی جائیں، جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی جس دعوتوں کے اندر بھی ہو، تو لبوں کے اوپر آغاز جو ہو ہمارا درود سے ہو۔ تو یہ محبتیں ہمیں عام کرنی ہے، اور یہی محبتیں ہمیں بانٹنی ہے۔ ناظرین آخر میں دعا، اور پھر اس کے بعد مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ سچا عشق نصیب فرما، اور حضور کی سچی اتباع نصیب فرما، حضور کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ محترم بھائی سلیم صاحب جس خلوص سے پروگرام کرتے ہیں، یا اللہ انہیں شایان شان اجر عظیم عطا فرما، ان کی ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی یا اللہ تعلیمات کو پوری دنیا میں عام فرما۔ یا اللہ حضور کی امت میں آپس کا اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان تیرے نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے مصروف عمل ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحہ اپنے نبی کے عشق میں گزارنا ہے، اور نبی کی اتباع میں گزارنا ہے۔ یا اللہ پوری امت کو ربیع الاول کا پیغام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔